दोस्त हैं वो इमरान गुल इमरान साहब आज जी, हैं मैं गुल इमरान। रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी, जी। जी जी, आप बस तैयार रहें माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा मौजू सीरत, कानून तौहीन रिसालत और मगरिब है। ये चूँकि एक अहम मसला है और आज जिस सूरत हाल से मुसलमान इस मगरिब से गुजर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ब्लेस्फेमी लॉ, तौहीन रिसालत का जो कानून है, इसे सही मानों में कुरान करीम की रोशनी में और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में सही मानों में वो समझने की कोशिश करें और फिर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हम मगरिब के अंदर रहते हैं, इन जिम्मेदारियों को भी सामने रखते हुए उनकी ऐसे उसूल हैं इस्लाम ने दिए हैं कि जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज दोबारा मैं ये अपील करूंगा कि आज का जो लेक्चर है ये भी एक इल्मी और फिक्री होगा, आपकी खास तवज्जो की जरूरत होगी। तौहीन रिसालत का जो कानून है, इस सिलसिले में जो मुसलमानों का मारूफ मौक़िफ़ है, जो स्टांस है, वो ये बयान किया जाता है कि जो ब्लेस्फेमर है, जो शातिम होगा, इंसल्टर होगा, उसे कत्ल किया जाएगा और उससे तौबा भी कबूल नहीं की जा सकती। यही वो मौक़िफ़ है जो हाल ही के अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए, इनका तज्ज़िया आखिर में जाकर किया जाएगा, तो इनके तनाजुर में इसी मौक़िफ़ का इयादा होता रहा। तो हम थोड़ा सा आगे जाकर इसका इल्मी तज्ज़िया करते हैं आपके सामने कि ये मौक़िफ़ कहाँ तक दुरुस्त है। लेकिन बिल्कुल आगाज़ में आपको एक ऐसा बयानिया दे रही हैं कुरान और सीरत और अहादीस की शक्ल में, ताकि आप जो है, जो कत्ल का मामला है, किसी को भी जब कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत या दूसरे अल्फाज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम जो आखिरी दीन है पूरी इंसानियत के लिए, जब वो किसी भी जुर्म के अंदर कत्ल की सजा देता है, तो वो जुर्म किस नौइयत का है, किस हद तक देता है और खुद कत्ल का मामला इस्लाम के अंदर क्या है, कत्ल की नौइयत क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे जो मुकदमा आ रहा है उसका सारा दारो मदार इसी बुनियादी बयानिए पर होगा, नैरेटिव पर होगा। देखिए, कत्ल का जो मामला है, सबसे पहले कत्ल ही को ले लें। कुरान करीम में सूरह अल माइदा आयत नंबर 32, इसके अंदर एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया। जिसने फसाद फिल अर्ज, फसाद फैलाते हुए नाहक किसी एक इंसानी जान को कत्ल कर दिया, उसने पूरे इंसानों को कत्ल कर दिया। फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया, पूरी इंसान। वमन अहयाहा, और जिसने एक इंसानी जान को बचाया, अहयाहा जिंदा रखा, बचा लिया, फकद अहयन्नास जमीया, दर हकीकत उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया, एक इंसानी जान को नहीं। ये दर हकीकत एक तसव्वुर दिया गया है कि इंसानी जान की बहुत बड़ी हुर्मत है अल्लाह ताला के दीन में, अल्लाह ताला के यहाँ, और इसको किसी इंसान के लिए भी जायज नहीं है कि वो इसे मबाह करे और इसको कत्ल करे और इसकी हुर्मत को वो पायमाल करे। सूरह अन-निसा आयत नंबर 93 के अंदर 93 में नाहक कत्ल को खुलूद फी जहन्नम करार दिया गया है। यानी जो इंसान किसी को नाहक कत्ल करेगा,
تو اسے جہنم کے اندر ہمیشہ رہنا ہوگا، حالانکہ شرک کے بعد یہ دوسرا جرم ہے کہ جس کے لیے خلود فی جہنم، جہنم میں رہنا ہمیشہ شرک کے بعد۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسانی قتل کا معاملہ اور انسانی جان کا معاملہ کس قدر اہم ہے، کس قدر حساس اور عظیم ہے اللہ کے دین میں۔ تو اسی سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جب اسلام کسی معاملے میں کسی انسان کو قتل کرنے کا سزا کے طور پر حکم دیتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اہم ہوگی۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسلام نے جو سزائیں دی ہیں ان کے اندر جو قتل کی سزا مقرر کی ہے قرآن کے اندر، وہ صرف 2 شکلیں ہیں، یاد رکھ لیں، صرف 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل قصاص کے طور پر کہ آپ نے ناحق کسی نے قتل کر لیا، وہ اس پر ثابت ہو گیا، گواہوں پروسیجر کے نتیجے میں، یہاں پر بھی اسلامی حکومت اور جو جج ہوں گے وہی فیصلہ کریں گے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، وہ حرام ہے۔ اور اس پروسیجر کے ذریعے اگر یہ قصاص ثابت ہو جاتا ہے اور اگر وہ رسا میں سے کوئی معاف نہیں کرتا تو پھر قصاص ہوگا، یہ پورا پروسیجر ہے یہ الگ۔ بہرحال قصاص کی شکل میں یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 178 178 کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ اور قتل کی دوسری شکل جس جرم کے اندر قرآن نے، اسلام نے مقرر کی ہے، وہ اسے یا حرابہ کہتے ہیں یا محاربہ۔ اسے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 33 کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وغیرہ، آگے آیت لمبی ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، محاربہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں، جتھے بنا کر بغاوت کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ملک کا امن برباد ہوتا ہے، تو ایسے اس کو کہتے ہیں فتنہ اور فساد پیدا کرنا اللہ کی زمین میں۔ یہ قتل کے بعد دوسرا جرم ہے کہ جس کے لیے قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ان دونوں کے علاوہ کسی اور جرم کے لیے، کسی اور گناہ کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے، صرف یہی 2 ہے۔ اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ احادیث کے اندر بھی، اور اس کے اندر میں یہ بتاتا چلوں کہ توہین رسالت کے حوالے سے قتل کی کوئی سزا قرآن نے مقرر نہیں کی، کہیں بھی نہیں ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو احادیث کے اندر بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر توہین ہو جائے تو اس پر لازماً قتل کی سزا دی جائے گی، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اور پھر اگر کسی حدیث کے اندر کوئی ایسا ذکر آ بھی جائے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے قتل کے حوالے سے، اس جرم کے سزا کے طور پر قتل کا ذکر نہیں ہے، لیکن مجرد حدیث کے اندر آ جاتا ہے، تو پرنسپل یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اہم ترین سزائیں ہیں، اور قتل سب سے بڑی سزا ہے، اس کو قرآن ہی سے ثابت کیا جائے گا۔ اگر قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے تو مجرد حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث تشریح ہے قرآن کی۔ اور تبیان لکل شیء، قرآن کا یہ اعلان ہے کہ ہر چیز کو قرآن نے اصولی رنگ میں کھول کر بیان کر دیا ہے، اور جو اہم ترین سزائیں ہیں ان کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے، حدیث اس کی تشریح کرتی ہے۔ جو پروسیجر میں نے بیان کیا ابھی گواہی کا وغیرہ، یہ احادیث میں اس کی تشریح ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن نے اس اہم ترین چیز کا ذکر ہی نہ کیا ہو اور مجرد حدیث سے آپ ثابت کریں، یہ اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اصل مقدمے کی طرف۔ یہ تو بنیادی بیانیہ ہو گیا کہ بنیادی طور پر اصول یہ ہے قتل کے معاملے میں، اور 2 شکلیں ہیں۔ لیکن توہین رسالت کے حوالے سے جو ہمارا معروف موقف ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، کہ وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے گا، اس کی سزا قتل ہے، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی۔
سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقف کے حق میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے، ہم اس کو اسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس موقف کو سمجھ لیں آپ، اس کے بعد اس کا پھر تنقیدی جائزہ، علمی جائزہ بعد میں آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کریم سے تین آیتیں پیش کی جاتی ہیں، بالعموم تین آیتیں۔ پہلی آیت سورہ التوبہ، سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 61 آیت یہ ہے، والذین یؤذون اللہ ورسولہ لہم عذاب علیم۔ یہ اس آیت کا آخری حصہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول، جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، رسول اللہ کو، یعنی ان کی توہین کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اسے شاتم رسول کے قتل کے سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ درادر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تنقیدی جائزہ آ رہا ہے، اس سے آپ سمجھ لیں یہاں سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کی دنیاوی۔ نمبر 2، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ دوسری آیت جو ہے نا سورۃ الاحزاب، سورت نمبر 33 آیت نمبر 58، اس سے استدلال ہے۔ آیت یہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ترجمہ یہ ہے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ان کے لیے ایک عذاب مہین، ایک رسوا کر دینے والا عذاب آخرت میں تیار کیا ہوا ہے اللہ۔ تیسری اہم آیت جو پیش کی جاتی ہے وہ سورہ المجادلہ سے، یہ آیت نمبر 22، سورہ مجادلہ 28ویں سپارے کی پہلی، قد سمع اللہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت نمبر 22، اور اس کا ترجمہ بھی وہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اہل ایمان جو سچے اہل ایمان ہیں وہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے۔ جو اللہ اور رسول کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے اپنے باپ اور ان کے اپنے بھائی اور قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ تین آیتیں بنیادی طور پر پیش کی جاتی ہیں، اور پھر اس سے نقطہ یہ نکالا جاتا ہے کیونکہ پیغمبر کی حرمت سب سے مقدم ہے، اور جو توہین کرتا ہے وہ ایذا پہنچاتا ہے، اور وہ پیغمبر کی حرمت کو پائمال کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہونی چاہیے، اور وہ قتل ہے۔ احادیث اور سیرت کے حوالے سے وہ کچھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ توہین کیا کرتا تھا، اور حضور علیہ السلام نے کچھ افراد بھیج کر اس کو ختم کروا دیا تھا۔ واقعات میں سے کچھ واقعات پیش کیے جاتے ہیں، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے زمانہ جاہلیت میں، بعد میں تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی تو حضرت ابوبکر صدیق کو صدمہ ہوا، تو اپنے والد کے قتل کرنے کی اجازت چاہی نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، نہیں۔ تو اس کو استدلال میں پیش کیا جاتا ہے، ہم مزے آگے میں چل کر بتاؤں گا کہ یہ تو موقف کے خلاف پڑتی ہے۔ اسی طرح حنین کے اندر اور بھی واقعات ہیں۔ حنین کے اندر جنگ حنین جو تھی فتح مکہ کے بعد، تو مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہوئے مثلا ایک بدو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر دی کہ تو نے انصاف ہی نہیں کیا، یہ تو انصاف آتا ہی نہیں ہے، اور بڑے گستاخانہ الفاظ تھے۔ صحابہ نے کہا اسے قتل کیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا کہ اس طرح یوں ہوگا کہ لوگ پراپوگنڈا کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ اصلاً تو اس کا قتل کرنا جائز تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے باوجود اس ریزن سے کہ اسلام کی بدنامی نہ ہو تو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ آگے چل کر جب میں تجزیہ کروں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ روایات ان کے خلاف جا رہی ہیں، ہاں جی، لیکن وہ اپنے موقف کی اس تائید میں پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے۔
وقت کی قلت کے پیش نظر میں یہاں پر اس کو اتنا ہی کروں گا، کیونکہ باقی بھی جتنے ان کے دلائل ہیں ان کی نوعیت یہی ہے، جتنی بھی روایات ہیں ان کی نوعیت یہی ہے۔ مثلا علامہ ابن تیمیہ کی معروف کتاب ہے اسی گستاخی رسول پر، اس کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کھنچی ہوئی تلوار، ننگی تلوار شاتم رسول کی گردن پر۔ اب وہ نام ہی سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، یہ 600 صفحات سے زیادہ اس کے صفحات ہیں، زائد ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہی دلائل پیش کیے ہیں، یعنی کوئی بھی جتنی بھی آیات پیش کی ہیں، احادیث پیش کی ہیں، اس کے اندر صریحاً شاتم رسول کے لیے کہیں بھی قتل کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے علمی تجزیہ کہ آیات قرآنیہ کے اندر صریحاً جو یہ پیش کی گئی ہیں قتل کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ کسی بھی جرم کے اندر جب وہ کسی کو قتل کرنے کی سزا دیتا ہے، یا کسی کو کہ ہاتھ کاٹنے کی ہو، یا کسی کو کوڑے مارنے کی ہو، تو وہ صریح الفاظ میں ہوتی ہے، صریحاً۔ جبکہ شاتم رسول کے سلسلے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر یہ جو آیات آپ کے سامنے 3 جو پیش کی گئی ہیں انہوں نے اپنے موقف میں، اور آپ نے سن لیا کہ ان کے اندر تو قتل کی کوئی سزا نہیں ہے، اس کے اندر جو سزا ہے وہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سب سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے، یہ آخرت کے لیے ہے، ورنہ تو دنیا کے اندر تو آج کروڑوں انسان جو ہے وہ حضور کی توہین کر رہے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کوئی دردناک عذاب نہیں ہے، آرام کے ساتھ مزے کر رہے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر تو قرآن جھوٹا ہو گیا۔ لہم عذاب عظیم عذاب مہین، یہ آخرت کے لیے ہوتا ہے، یہ انداز ہی، یہ اصول ہی ہے قرآن کا، اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، ان کو بھی اختلاف نہیں جنہوں نے اپنے حق میں پیش کیا ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ تو یہاں پر جو وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، یہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ جو معاملہ ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ آگے آ رہا ہے، دنیا کے اندر ان کا معاملہ کیسے ہوگا، یہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور سیرت اس کا جواب دیں گے۔ ان کے لیے عذاب ہے، اصل عذاب آخرت کے اندر ہے۔ اور اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ اور جن لوگوں نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے کہ اس کی سزا جو شاتم ہے، انسلٹر ہے، قتل ہے، اور توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس کے لیے کوئی دلیل، جس کو دلیل کہا جاتا ہے وہ نہیں۔ اس کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہیں تو پھر دلائل کا وہاں پر معیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جا کر جتنے بھی انہوں نے دلائل جو ہے نا اکٹھے کر کے پیش کیے ہوتے ہیں، ان کی اکثریت رد کر دی جاتی ہے دلائل کی، وہ معیار پر نہیں اترتے۔ یہ معاملہ دلائل کا ایک معیار ہوتا ہے، جب آپ اس معیار کی طرف آئیں گے تو یہ جتنے بھی دلائل ہیں اس معیار پر نہیں آتے۔ یہ تو میں سرسری جو ہے نا وہ جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ اب آئیے، قرآن کریم کا معاملہ تو بالکل کلیئر ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت کے اندر شاتم رسول کے لیے قتل کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر صرف 2 ایسے معاملات ہیں کہ قتل کا ذکر، اور میں نے کر دیا، ایک تو قصاص ہے اور دوسرا محاربہ ہے، فساد فی الارض ہے کہ زمین پر فساد، جتھے بن گئے ہیں اور بغاوت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے لیے، ان کے علاوہ کسی بھی معاملے کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے، کیونکہ قتل کا معاملہ اسلام کے اندر بہت اہم ہے انسانی جان کا۔ اب اصل حقائق کی طرف آتے ہیں، ذرا سیرت اور احادیث کی طرف، کہ جن کو پیش کیا گیا ہے اور عموماً پیش کیا جاتا ہے اپنے دلائل میں۔ ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں، دیکھیے کہ وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے، مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے دلائل کی۔ مثلا عبداللہ بن ابی معروف آدمی ہے، بہت بڑا منافق ہے، رئیس المنافقین، اس کی مسلسل گستاخیاں ہیں حضور کے سامنے، مسلسل، حتیٰ کہ واقعہ افک جو ہے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا، اسے اٹھانے والا، ہوا دینے والا، حضور کی اس کے ضمن میں توہین کرنے والا،
یعنی حضور کے گھر کی حرمت کو پائمال کرنے والا اصل آدمی یہ تھا. حضور نے سزا نہیں دی، اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ اس کے اندر خود انصار صحابہ نے چونکہ یہ انصار میں سے تھا تو انہوں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ باقی تو شاید اس کو قتل نہ کر سکیں اگر ہمیں اجازت ہو، کیونکہ جو غیر انصار کریں گے تو پھر وہ معاملہ برادریوں کا آ جاتا ہے. اگر کوئی انصاری اور وہ بھی خزرجی یہ خزرج سے تھا اس کا قصہ تمام کر دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب ہم قتل کریں گے تو لوگ پراپوگنڈا کریں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے، اس طرح ہمارا دین بدنام ہوگا. یہ پلیز نوٹ دس پوائنٹ، یہ آگے چل کر آج کے اس دور میں بڑا کام آ رہا ہے، اس کو پوائنٹ کریں. حضور نے واضح فرمایا کہ اگر ابن ابی کو قتل کر دیا گیا تو اس سے میری بدنامی ہوگی، دین کی بدنامی ہوگی، اس سے ہم نہیں کرتے. ذرا یہ اس بات کو ذرا دیکھیں، یہ ذرا آگے چل کر اس کی اہمیت آپ کے سامنے آئے گی. ابھی نوٹ کر لیں اس پوائنٹ کو، اس ریزن کو. ہمارے پاس بہت سے واقعات ہیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے، کم وقت کے اندر میں چند واقعات کو پیش کر رہا ہوں حضور کے سامنے. یعنی وہ گستاخی جو صدیوں بعد ایک انسان آج اٹھ کر کرتا ہے اس کی نوعیت اور ہوتی ہے، لیکن وہ گستاخی جو حضور کے منہ پر کی جاتی ہے، منہ پر، وہ تو زیادہ شدید، وہ زیادہ سنگین ہوتی ہے اور وہ زیادہ جو ہے نا متعفن ہوتی ہے. سہیل بن عمر یہ قریش کے لیڈروں میں سے ایک تھا، اس کو خطیب قریش کہا جاتا تھا، زبردست شاعر اور خطیب تھا. بدر کے قیدیوں کے اندر یہ بھی تھا. اب حالت اسیری کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا تھا. حضرت عمر کو برداشت نہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اگر قتل نہ ہو تو سامنے کے دانتوں کو توڑ دیا جائے تاکہ اس کی جو قوت گویائی ہے، زبردست خطابت ہے، یہ ختم ہو کر کے رہ جائے. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ آپ کی گستاخی کرتا ہے اور دین کی. حضور نے فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، برداشت کریں گے، صبر تو اسی لیے ہے. اور اس پر میں کہا کرتا ہوں کہ صبر اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے اندر ہے، قیامت کے دن 12:10 کے لیے صبر نہیں ہے، وہ اس دنیا کے اندر کیا جائے گا. یہاں اب اس سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، یہ حنین کے اندر ہے. یعنی آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ فتح مکہ کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی کچھ قبائل کے خلاف، جنگ حنین. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور وقت بھی اجازت نہیں دیتا. اس جنگ حنین میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت حضور تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص عباس بن مرداس اس کا نام ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا، آپ منافق کہہ سکتے. اس نے اس کو اونٹ دیے حضور علیہ السلام نے اور اس نے اعتراض کیا. اعتراض کے اندر گستاخی کی واضح کہ میرے ساتھ تو نے اے محمد انصاف نہیں کیا ہے. یہ کیسا انصاف ہے کہ دوسروں کو اور یہ تو یہ، اور اس کے اندر گستاخی تھی. لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے. حضور نے کہا نہیں، اس کو اور اونٹ دے کر اس کا منہ بند کر دو. اس کو مزید اونٹ دیے اور اس کو سیٹسفائی کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا اس کو. ٹھیک نا. یہ اس قسم کے علامہ ابن ہشام اور ابن اسحاق نے ان تمام واقعات کو ریکارڈ کیا ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر ہے سب. اسی طرح اسی موقع پر حنین کے اس موقع پر مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے ایک بدو تھا ذوالخویسرہ، اس کی گستاخی سب سے زیادہ تھی. یہ تو بہت ہی تعفن کی حد تک گستاخی کی اس نے. مال غنیمت کے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تھوڑا دیا دوسروں کو زیادہ، اور اس میں نامناسب الفاظ. تو اس پر صحابہ نے اور حضرت عمر کو زیادہ غصہ آیا کہ اس کا کام تو تمام کر دیا جائے، یہ تو انتہائی حد تک چلا گیا گستاخی کے اندر. حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کو قتل کیا گیا تو پھر ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہوگا، لوگ ہمیں بدنام کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اور اسلام کی بدنامی ہوگی. اس پوائنٹ کو پھر دوبارہ نوٹ کریں، یہ آگے چل کر کام آ رہا ہے. ہمارے اس دور کے اندر یہ جو وجہ ہے حضور نہیں قتل کروانے دیتے، وہ وجہ آج کے اس دور میں اس زمانے کے اندر وہ 20% سے زیادہ نہیں تھی.
آج کے ہمارے دور میں وہ 100% سے زیادہ بڑھ چکی ہے. میں اس کی تشریح کی طرف آیا. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری ایکسپیڈیشن تھی، یہ جنگ نہیں ہوئی تھی کیونکہ قیصر روم نے پہلے دھمکی دی تھی، پھر مقابلے پر نہیں آیا، لیکن اس کے اندر منافقین کا ایک گروہ تھا جو عام مسلمانوں سے الگ بیٹھتے تھے اور وہاں پر پراپوگنڈا کرتے تھے حضور کے خلاف. صحابہ نے باقاعدہ سنا کہ وہ حضور کی علانیہ توہین کرتے تھے آپس میں بیٹھ کر. حضور کو بتایا کہ یوں یوں کہا، یہ توہین ہے آپ کی، آپ کے خلاف غلط الفاظ ہیں اور آپ کے خلاف یہ ہے، تو ان کو قتل نہ کیا جائے. تو حضور نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس طرح الزام آئے گا ہم پر کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، دین بدنام. اس کو نوٹ کیجیے. اچھا، اس سلسلے میں اور بھی واقعات ہیں. اصل مدعا کو ثابت کرنے کے لیے 3-4 کافی ہیں. البتہ ایک اعتراض، ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر گفتگو کی ضرورت ہے، وہ کعب بن اشرف کا. کعب بن اشرف توہین کیا کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد بھیجے، اس کو قتل کروا دیا. یہ یہودیوں کا سردار تھا. اس کو استدلال میں پیش کیا جاتا ہے چونکہ وہ انسلٹر تھا، حضور نے افراد بھیج کر اس کو قتل کروا دیا. یہ خصوصی واقعہ ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے. اپیرنٹلی نظر بظاہر یہ موقف کی تائید میں جاتا ہے جب تک کہ آپ پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن نہ کریں. اصل انویسٹیگیشن کیا ہے کہ کعب بن اشرف نے جب اس کو نکالا گیا تھا یہ بنو نذیر کے زمانے میں، تو یہ پورے قبائل کے اندر پھر کر قریش کے اندر حضور کے خلاف جنگ کے شعلے بھڑکا رہا تھا، اور جنگ خندق کا ذمہ دار یہی تھا، کیونکہ یہ فساد فی الارض کے اندر معاملہ آ جاتا ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا. یہیں تک ہی نہیں، اس نے مطلب اعلان جنگ کیا ہوا تھا، حضور نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا تھا. یہ جنگی حالت ہے، ایب نارمل سچویشن ہے، یہ نارمل حالات نہیں ہے. کعب بن اشرف کا مسئلہ انسلٹ کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فساد فی الارض کا بھی ہے. جنگ احد اسی نے بڑکائی. یہ جنگ خیبر کا زمانہ تھا جب حضور جا رہے تھے، اس زمانے میں اس کو وہ قتل کروایا گیا. حضور نے خود اس کے بعد لشکر جا کر خیبر جا رہے تھے تمام یہودیوں سے لڑنے کے لیے. تو یہ حالت جنگ ہے. حالت جنگ کے اندر قوانین اور ہوتے ہیں، حالت امن میں اور ہوتے ہیں. حالت جنگ کے اندر یہ معاملات جائز ہوتے ہیں. آپ اپنے اب جنگ ہو چکی ہے، اعلان ہے، اب آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں. جنگ کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو امن کی حالت کے اندر آپ اس کو نہیں کر سکتے، لاگو نہیں کر سکتے، اپلائی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کعب بن اشرف کا واقعہ بھی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے، وہ بھی پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتا. تو لہٰذا باقی واقعات تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اصل پالیسی کیا ہے؟ ہاں، پس چہ باید کرد اے اقوام شرق. وہ علامہ اقبال کی کتاب ہے نا، وہ شاعری کی فارسی زبان کے اندر، پس چہ باید کرد اے اقوام شرق. کہ ہونا کیا چاہیے اس کے اندر؟ حضور نے وہاں پر ان کو رکوا تو دیا، لیکن انسلٹ کا، بلیسفمی کا کے سلسلے میں حضور نے رویہ بھی بتا دیا. میرے لیے حیرت یہ ہے، اور آپ کو بھی حیرت ہوگی جب میں پورا رویہ بیان کروں گا، تو یہ سارے معاملات ہمارے مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل کیوں ہیں اور وہ غلط راستے پر کیوں چلے گئے. اب آپ دیکھیں کہ حضور نے باقاعدہ ایک رویہ دیا ہے. اس زمانے کے اندر جو شاعری تھی نا، زمانہ نزول قرآن، زمانہ نبوت، شاعری ایک پاورفل سورس تھا میڈیا کا، اور اس کے بڑے وسیع اثرات ہوتے تھے. اس کی بنیاد پر جنگیں بڑھکائی جاتی تھیں، اسی کی بنیاد پر جنگوں کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا، صلح ہوتی تھی. انہی کی بنیاد پر معاملات کے فیصلے ہوتے تھے. عروج اور زوال اس زمانے میں شاعری کی بنیاد پر تھا. جب قرآن آیا تو شاعری کو شکست ہو گئی، اور قرآن کی بلاغت نے پھر پورے عربوں کو حقائق کی طرف بلایا، ایمان کی طرف. یہ بڑا مزیدار موضوع ہے، کسی وقت انشاءاللہ میں اس کی طرف آؤں گا. لیکن فی الحال تو میں جو حضور نے اس زمانے کے اندر جو متبادل دیا الٹرنیٹو انسلٹ کے معاملے میں، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شاعری کے ذریعے دلائل کے ساتھ جتنے بھی انسلٹرز ہیں ان کا جواب دیا جائے. اور یہی معاملہ آج بھی ہے، میں آ رہا ہوں اس کی طرف.
مثلا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ زبردست شاعر تھے اپنے وقت کے. اسی طرح انصار میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور بھی تھے. خواتین میں سے حضرت خنسا تھیں اور ان کے علاوہ اور بھی خواتین تھیں. سب کو یہ مشن دیا گیا کہ وہ مثلا، اب میں پوری بات کو اگر یوں بیان کروں تو اس زمانے کے اندر عربوں کے اندر بہت سے شعراء تھے، عربوں کے بڑے مشہور، جو حضور کی انسلٹ کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اور خصوصاً حضور کی. مثلا جن میں کعب بن زہیر بہت اہم شاعر تھا اور بڑی سخت شاعری تھی توہین کی. عبداللہ بن زبرہ تھا بڑا اہم، اور اسی طرح حبیرہ بن ابی وہب. یہ تین بہت اہم شاعر تھے. اور ان کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقابلے کے اندر حضرت حسان بن ثابت کو تیار کیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے لوگوں کو، کہ تم شاعری کے ذریعے ان کو دباؤ. تو خصوصاً حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی کے اندر خصوصی ممبر رکھا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ باقاعدہ جواب دیا کرتے تھے. اور اس طرح باقی بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے، حق بتا حسان تو نے حق ادا کر دیا. جی. تو جب حضرت حسان ان کے بتوں کی حجو کرتے تھے، بت پرستی کی، اور ان کی حضور کی طرف سے جواب دیتے تھے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی زبانیں بند ہو گئی، گنگ ہو گئی تھیں ان شعراء کی. یہ تھا جواب اس کے ذریعے. اور پھر آگے چل کر آپ دیکھیں، اور یہ اس کو اگر میں بیان کروں کہ اس سلسلے میں شاعری کے ذریعے مسلمان شعراء نے زبردست جواب دیا دلائل کی شکل کے اندر، اور کس طرح ان کو شکست دی، یہ بھی پورا ایک باب ہے. لیکن فی الحال وضاحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. فتح مکہ کے بعد یہ جو تین شعراء تھے جن کے میں نے نام لیے، جو انسلٹ کیا کرتے تھے اپنی نظموں کے اندر شاعری میں، کعب بن زہیر، عبداللہ بن زبرہ اور حبیرہ بن ابی وہب، یہ تینوں جان کے خوف سے بھاگ گئے کہ ہمیں یقیناً قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم تو انسلٹ کرتے رہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا ان کو معاف کر دیا ہے میں نے، حالانکہ زبردست قسم کی شدید انسلٹ اور توہین کرتے رہے، ان کو معاف کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دو نے جن کا میں نے نام لیا ہے، کعب بن زہیر اور عبداللہ بن زبرہ، انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور صحابی ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اسلام کی حقانیت میں انہوں نے اشعار کہے بڑے زبردست. البتہ جو آخری تھا حبیرہ بن ابی وہب، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ کفر کی حالت میں مرا، لیکن اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، حضور نے معاف کر دیا. پر اس کی بدقسمتی تھی کہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا، پہلے دو نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ متبادل پالیسی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں، وہ جو انسلٹ کا پراپوگنڈا تھا آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اس کے لیے اس کو دیا، اور اس نے بڑا مؤثر کام کیا تھا. یعنی ان جوابات نے، کیونکہ ان شعراء نے اپنی جوابی نظموں کے اندر حضور کی خصوصیات کا ذکر کیا، اخلاق کا، پھر اسلام کی حقانیت کا، اسلام کی خوبیوں کا، بت پرستی کی برائیوں کا ان لوگوں پر. تو ان کی زبانیں بند، ان کے پاس پھر آگے دلائل ہی باقی نہ رہے شاعری میں بیان کرنے کے لیے. اب اس سلسلے میں ہم آخری حصہ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ توہین رسالت اور مغرب ویسٹ کے اندر اس حصے کو اور اس چیلنج کو، اس کا ذکر کرنا اور پھر اس پر ایک واضح پالیسی دینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر اسلام اور پیغمبر اسلام، ان دونوں کا تعارف انتہائی منفی رہا ہے. صلیبی جنگوں کے زمانے میں قرون وسطیٰ کے اندر عیسائی پادریوں نے پورے یورپ کے اندر، اس زمانے میں ابھی امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، پورے یورپ کے اندر جو اسلام کے خلاف اور نبی علیہ السلام کے خلاف پراپوگنڈا کیا، جو میں نے اس زمانے کے لٹریچر کا مطالعہ کیا، انتہائی خطرناک اور بیان. یعنی کم سے کم جو بات آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ تھی کہ اسلام ایک پیگنزم ہے، محمد بہت بڑا بت ہے جس کے سامنے محمدن، اس زمانے میں محمدن کہا جاتا تھا مسلمانوں کو، وہ جا کر سجدہ کرتے ہیں. محمد استغفر اللہ ایک شہوت پرست انسان تھا، اور یہ اینٹی کرائسٹ مذہب ہے، انسانیت کے خلاف ہے، یہ لوگ بت پرست ہیں.
اور پھر غیر اخلاقی ایسی ایسی چیزیں اسلام کی اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئیں کہ الامان والحفیظ. مسلمانوں کے مغرب کے اندر بس جانے کی وجہ سے اکثر غلط فہمیاں دور ہو گئی، اس لحاظ سے کہ جو پیگنزم کے لحاظ سے جو تھیں اور محمد کیا تھا، لیکن بہت بڑا حصہ باقی رہا. ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، نالاقیوں کی وجہ سے اور آپس کی فرقہ پرستیوں کی وجہ سے اس عظیم کام کو انجام نہ دے سکے. اللہ کے ہاں ہم جوابدہ ہوں گے اس کے لیے. اب میں آتا ہوں کہ یہاں ہماری آزمائش کے لیے سب سے پہلے رشدی کا معاملہ آیا 1988 کے اندر سیٹانک ورسز منظر عام پر آئی. ابھی مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہوا تھا. ہمارے ہاں بہت بڑا ادارہ ہے اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر میں، تو اس کے جو مفکر تھے، تھنکرز تھے، یہ اہم ادارہ ہے ایک تحقیق کا، ریسرچ کا اسلامی معاملات پر. تو انہوں نے مختلف مسجدوں کو یہ لکھا کہ ایک کتاب حضور کی انسلٹ پر آ رہی ہے، براہ کرم اس پر احتجاج نہ کرنا، کیونکہ مغرب میں احتجاج کا طریقہ رائج نہیں ہے. کتاب کو پبلسٹی ہوگی اور یہاں پر کتاب بین نہیں ہو سکے گی. اس کا دوسرا طریقہ انہوں نے بتایا اور وہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا تھا جو الٹرنیٹو اس دور میں حضور نے دیا تھا. فطری بات یہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو جذباتیت تھی، جناب مساجد اور تمام فرقے میدان کے اندر آ گئے. ہم لوگ مجبوراً میدان میں گئے کیونکہ ہم نہ جاتے تو پھر ہم پر گستاخی رسول کا وہ پورا الزام لگتا اور مکمل طور پر ہم لوگ ڈسکریڈٹ ہو جاتے. لیکن اشاروں کناؤں کے اندر ہم اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ایسی جذباتیت آپ میں سے جو لوگ اس زمانے کے اندر ہیں، آپ کو معلوم ہوگا آج سے تقریباً 32 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ تمام شہروں میں جلوس ہیں. اب اس کتاب کو اس طرح نظر آتش کیا گیا، یہ یہاں کے نورمز، یہاں کے طریقہ کار اس کے خلاف ہے. اس طریقے کو یہاں پر انتہائی ناپسند کیا جاتا ہے. بلکہ یہاں پر جو رپورٹیں مختلف اخباروں کے اندر شائع ہوئی، انہوں نے واضح کہا کہ مسلمانوں کے اس طرز عمل نے وہ جو قرون وسطیٰ کے اندر، ڈارک ایجز کے اندر، میڈیول پیریڈ کے اندر سائنسدانوں کے خلاف کلیسا نے جو مظالم کیے تھے اور ان کو قتل کیا تھا، کتابوں کو جلایا تھا جو سائنس کی، علم کی کتابیں تھیں، مسلمانوں نے اس تاریخ دور کو زندہ کر دیا. اور یہاں کے رسالوں کے اندر باقاعدہ یہ چیز آ گئی کہ اسلام ایک تھریٹ ہے اور اس کے اندر تنگ نظریہ جو ہم کہاں کہتے تھے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ مسلط کرنے والا آدمی ہے اور اسلام کے اندر تنگ نظری اور تعصب ہے، تنقید کو برداشت نہیں کر سکتا. مسلمانوں کے طرز عمل نے اس کو ثابت کر دیا ہے میدان. نتیجہ کیا ہوا کہ نہ وہ کتاب ضبط ہوئی اور اس کتاب کو زیادہ پوری دنیا میں پبلسٹی ملی. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں وہ ٹائمز میگزین کے اندر یہ رپورٹ آئی تھی کہ یہ ایک ناقص قسم کا ناول تھا سیٹانک ورسز. اور پھر سلمان رشدی یہاں کے ان رائٹروں کے اندر بھی شامل نہیں تھا جو انتہا درجہ کے بلند معیاری انگلش لکھنے والے ہوتے ہیں اور معروف ہوتے ہیں. یہ ایک ناقص درجے کا ناول تھا. یہ زیادہ سے زیادہ چند ہزار افراد تک یا 1,500 افراد تک پہنچتا، مگر یہ مسلمانوں کا جلوس اور آیت اللہ خمینی کا وہ فتویٰ تھا کہ سلمان رشدی کو قتل کر دیا جائے توہین رسالت میں. اس نے بہت ہی زیادہ اس سے بدنامی ہوئی اور پھر حالات خراب ہوئے اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک وہ کتاب گئی کہ جس کی محدود افراد تک اسے پہنچنا تھا. یہ ہماری حماقت تھی. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر وہ فتویٰ آیا، اس سے پہلے مسلمان یہ فتویٰ دے چکے تھے. اچھا، اس زمانے کے اندر میرا اپنا ذہن بھی، ابھی یہ تحقیقی مطالعہ میرا نہیں تھا، اس زمانے میں جوانی کا دور تھا، جذباتیت تھی. میرا اپنا نظریہ یہ تھا کہ شاتم رسول کی سزا قتل تو ہے، لیکن آیت اللہ خمینی کو یہ فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں تھا، کیونکہ یہ سزا ایک مسلمان حکومت، اسلامی حکومت اپنی حدود میں دے سکتی ہے. اگر شاتم کسی دوسرے ملک کے اندر رہتا ہے تو وہ جانے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان جائیں اور اس کو وہاں پر قتل کریں. اس سے
ہمارے لیے یہاں پر مشکلات کھڑی ہوئی، یہ بڑی مشکلات ہوئی تھی، اس سے پہلے معاملات اور تھے، یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا۔ اب اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اپنے شاتمین کو، توہین کرنے والوں کو معاف کیا۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا، اجازت چاہی کہ ہم ان کو قتل کریں، حضور نے فرمایا نہیں، اس سے میری بدنامی ہوگی اور اسلام کی یہ بہت بڑا ریزن ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی بدنامی شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک محدود تھی، اس کے بعد اگر ہم قتل کریں گے کسی شادم کو تو اسلام کی بدنامی نہ ہوگی۔ یہ حیرت کی بات ہے، کیسے انہوں نے سمجھ لیا؟ عقل اور خرد کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ گلوبل ولیج کا زمانہ نہیں تھا، وہ آج کل کے میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، وہ واٹس ایپ، کیا کہتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ہاں جی، ایم ایس ایف، ان کا زمانہ ہی نہیں تھا وہ۔ اور اس زمانے کے اندر اگر کوئی پراپوگنڈا ہوتا تو اگر اس کو میں پرسنٹیج 100% کے حوالے سے گفتگو کروں تو میں اپنے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس زمانے میں بدنامی کے جو چانسز تھے وہ 20% سے زیادہ نہیں تھے یا 10% سے زیادہ نہیں تھے۔ آج تو میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا گلوبل ولیج سے آگے بڑھ کر گلوبل روم بن چکی ہے۔ آج تو 100% بدنامی کے چانسز ہیں اور بدنامی زیادہ ہے۔ اس زمانے کے مقابلے میں آج جو ہے یہ ریزن زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے کہ کسی اس معاملے میں قتل نہ کیا جائے۔ جب حضور نے یہ فیصلہ کر دیا نہیں کرتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے؟ اور اس سے جو بدنامی ہوئی ہے یا مغرب میں اور مشرق کے اندر بھی اسلام کی، تو حضور تو اسی سے ڈر رہے تھے کہ مجھے بدنام کیا جائے گا، دین کو بدنام کیا جائے گا، اس لیے نہیں کر سکتے۔ یہ ریزن ہے، اس پر آپ غور کریں۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو کارٹون آئے، فلمیں آئیں، اور ان کے جواب کے اندر ہمارے لوگوں نے یہاں پر جو انتہا پسند ہے، جو نام نہاد مسلمان میں ان کو کہا کرتا ہوں، ان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں، نہ وہ اسلام کو جانتے ہیں اور نہ دلائل ان کے لیے کوئی دلائل ہیں، اور انہوں نے اپنی جذباتیت کی وجہ سے ایسے واقعات یہاں پر کیے، اٹیک کیے، قتل کے واقعات ہوئے، یعنی اس بنیاد پر کہ جو شاتمین ہیں ان کی سزا قتل ہے، یہ جذباتیت تھی، اس سے اور زیادہ بدنامی ہوئی۔ اب جو آسیہ کا کیس تھا 2 سال پہلے، تو اس پر پورے پاکستان میں جلوس ہیں، علماء جذباتی تقریریں کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس زمانے کے اندر کسی بھی ان علماء میں سے جو جذباتی تقریریں کرتے تھے، یعنی علمی طور پر جو علمی دلائل ہوتے ہیں، کسی نے بھی علمی طور پر باقاعدہ ثابت نہیں کیا کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے، کسی نے بھی نہیں۔ جذباتیت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ حضور افضل ہیں سب سے، آپ کی حرمت پر ہم مٹنے والے ہیں، آپ کی توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور اس کو قتل کیا جائے گا، معافی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تو اور زیادہ موقف کو آپ نے غرق کر دیا۔ پہلے تو قتل ہی ثابت نہیں ہے، لیکن ایک شاتم رسول اگر معافی مانگتا ہے تو اس کو معافی کیسے نہیں دی جائے گی؟ دیکھیے قرآن کریم میں سب سے بڑا گناہ متفقہ طور پر کوئی بھی مسلمان اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، قرآن کریم نے اس کو شرک کو قرار دیا، اور شرک کے حوالے سے ہے کہ مشرک جو ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور خود قرآن میں ہاں مشرک اگر توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہ جتنے جو صحابہ تھے، چند ایک کو مستثنا کرتے ہوئے، حضرت علی کو اور چند ایک جنہوں نے اسلام کی گود میں آنکھیں کھولی، باقی تمام صحابہ، عظیم صحابہ پہلے تو شرک میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت خالد بن ولید، تو انہوں نے شرک سے توبہ کی نا، جب توبہ کر لی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اسی طرح کوئی بھی اگر توبہ قبول کرتا ہے تو شرک کے معاملے میں توبہ قابل قبول ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین شرک سے بڑی نہیں ہے۔ شرک کا تعلق براہ راست خدا کے ساتھ ہے، اللہ بڑا ہے، حضور چھوٹے ہیں، حضور مخلوق ہیں، حضور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس لیے ہم نماز کے اندر کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تحیات۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہے، عبدہ اس کا بندہ ہے، وہ رسول اور اس کا رسول ہے۔ حضور تو بندے ہیں، اللہ بڑا ہے۔ جب اللہ اپنے معاملے میں شرک کو معاف کر رہا ہے تو
शातिम रसूल के लिए मुआफी क्यों नहीं है? इससे तो आपने अपने मौक़िफ़ को और ज्यादा कमजोर कर दिया कि ये कह करके उसके लिए नाकाबिल मुआफी है। तो ये उसके बाद जो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा उस जमाने में ये नजरिया था और इस बारे के अंदर मैं मुतमईन नहीं था कि शातिम रसूल, ये तो ज़हन था कि शातिम रसूल के लिए कत्ल है, लेकिन अगर वो मुआफ़ी मांग ले तो मेरा ज़हन था उसको मुआफ़ी दी जा सकती है। इस मामले में मैं इस मारूफ मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया करता था। लेकिन अब आकर ये पता चला कि ये जो मारूफ मौक़िफ़ है ये तो दलाइल पर कायम नहीं है। इसी तरह आप देखें कि हालिया जो वाक़या हुआ फ्रांस के अंदर, और फिर उसके हुआ क्या, ये जितने भी कार्टून बार बार आते हैं, बार बार दिखाया जाता है, ये हमारी इंतहा पसंदी का नतीजा। हम अपना जायजा नहीं लेते कि हम कहाँ तक जिम्मेदार हैं इस किस्म के मामलात के। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल किया जाता जो कि साबित है, तो इस जज्बातियत की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हमें जवाबी तौर पर यानी उनका दलाइल के साथ मुकाबला करना, उनको समझाना, दावत के लिहाज से समझाना, और इसके असरात हैं यहाँ पर। ये तरीक़ेकार यहाँ पर मारूफ भी है, काबिल कबूल भी है, मुअस्सर भी है और इसे पसंद भी किया जाता है। लेकिन इसकी तरफ हमारे लोग नहीं आ सके। हम चूंकि वो जज्बातियत की तरफ चले गए, हुजूर जिस बात से डरा करते थे मुसलमान उसी की तरफ गए। और दूसरी बात तारीखी तौर पर मैं आपको ये बयान कर दूं कि ये जो बयानिया और स्टान से शातिम रसूल के लिहाज से एतबार से कत्ल करने का, ये दौर रिसालत में नहीं था, दौर सहाबा के अंदर भी ये नहीं है। ये बाद में अब्बासी दौर के अंदर जाकर ये बयानिया फुकहा के जरिए सामने आया। मुख्तलिफ फुकहा ने इसको आगे बढ़ाया कि जिस तरह वो दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, हालांकि ये गैर इस्लामी इस्तिलाह है, और इसकी वजह से हमारी फिक़ह के अंदर जो गैर मुस्लिम है उनकी डिग्रेडेशन की गई, यानी उस दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब के हवाले से। तो इस किस्म की इस्तिलाहात कुरान और सुन्नत ने नहीं दी, ये बाद में फुकहा की हैं। और शातिम रसूल के हवाले से कत्ल का जो मामला है और नाकाबिल मुआफी भी, ये बाद की पैदावार है। हुजूर का दौर और सहाबा के दौर के अंदर ये चीज नहीं थी, क्योंकि हुजूर की मौजूदगी के अंदर आपकी गुस्ताखी के मुतअद्दिद और अब्दुल्ला बिन उबई तो मुसलसल करता था, हुजूर को तकलीफ होती थी। मगर वजह यह थी कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा। आज का प्रोपेगेंडा इस्लाम और हुजूर के खिलाफ बहुत ज्यादा है, बहुत मुनज़्ज़म है, पूरी दुनिया के अंदर है, मशीनरी है। हमें कोई उसका लिहाज नहीं है, कोई एहसास नहीं है। हम जज्बातियत के साथ मसाइल पैदा करते जा रहे हैं। अब ये जो कार्टून आ रहे हैं, हमें तो तकलीफ होती है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके हम जिम्मेदार हैं। अगर इस मगरिब के अंदर वो काम किए जाते जो अभी मैं जिम्मेदारी 2-3 बयान कर रहा हूँ, कोई कार्टून ना होते, इस्लामोफोबिया भी कम होता, रेसिज्म भी बहुत कम होता, और जिन परेशानियों के अंदर हम मुब्तला हैं वो परेशानियां न होती। हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया है। अब इस सिलसिले में खत्म करने से पहले चंद जो जिम्मेदारियां हैं हमारे उलमा की और कम्युनिटी की, अहले नजर की, अहले फिक्र की, वो मैं बयान करता चलूं। नंबर 1 कि मगरिब की, वेस्ट की फितरत को, नेचर को समझते हुए अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाना होगा और पॉलिसी को कंपोज करना होगा। ये बहुत जरूरी है। मसलन मगरिब की नेचर ये है कि इसके अंदर आज़ादी की बहुत बड़ी कदर व कीमत है। अगरचे ये आज़ादी काफ़ी हद तक बेक़ैद हो गई है और इसके नुकसानात खुद मगरिब को मिल रहे हैं, इस पर हमने इससे पहले कलाम किया है। लेकिन ये बताना भी हमारा फ़र्ज था भाई कि इस बेक़ैद आज़ादी के ये नुकसानात हैं, प्लीज़ इसके अंदर हद के अंदर आप रखें। हमने नहीं बताया, बिल्कुल नहीं। हम तो सिर्फ नक़ाद हैं, महज नक़ाद बनकर रह गए हैं, और ये भी अन इस्लामिक है। यहाँ पर आज़ादी जो है ना, इसको बहुत सराहा जाता है, उसके फ़वाइद भी हैं। बेक़ैद हो गई ये वो एक अलग बात है। और इस आज़ादी के अंदर ये बड़े बड़ों को रगड़ देते हैं, बड़ों को रगड़ा लग जाता है। ये सिर्फ नहीं कि पैगम्बर इस्लाम हो। मसलन बहुत अरसा पहले हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से वो फिल्म थी, वो तो बहुत बड़ी तौहीन थी, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट।
اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 17ویں صدی عیسوی کے اندر باقاعدہ یہاں کی پارلیمنٹ نے دستور کے اندر یہ رکھا تھا جو اینگلیکن چرچ ہے اس کی حرمت کو پائمال نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لیے امیونٹی ہے۔ اس کے باوجود بھی عیسائیوں نے یہاں پر مناسب انداز میں احتجاج کیا تھا اور احتجاج کا وہی طریقہ اختیار کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا تھا۔ انہوں نے کوئی کیس مقدمہ نہیں کیا، حالانکہ وہ مقدمہ کر سکتے تھے، امیونٹی تھی، اور یہ فلم اس کے باوجود آئی کہ اینگلیکن چرچ کے لیے امیونٹی تھی، مدافعت تھی قانونی طور پر اور دستور کے اندر۔ وجہ کیا تھی کہ ایسے معاملات جب چلتے ہیں تو میڈیا کا زمانہ ہے، مزید شہرت ہوگی، بدنامی ہوگی۔ وہی بات ہے جس سے حضور ڈرا کرتے تھے، نہیں میں نہیں قتل کرنا چاہتا، کیونکہ لوگ پراپیگنڈا کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، اس سے اسلام بدنام ہوگا، میں بدنام۔ اپنے طور میں حضور کو اس بات کی فکر تھی، آج ہمیں فکر نہیں ہے، استغفر اللہ، کتنا فرق ہے آپ دیکھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بڑے بڑوں کو یہاں پر رگڑا لگا دیا جاتا ہے اس آزادی کے اندر۔ تو اس کا طریقہ وہ جذباتیت نہیں کہ جو جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں، اس کا وہی طریقہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو الٹرنیٹو حضور نے دیا جا وہ یہاں پر علمی جواب دیا جائے گا، جذباتیت نہیں۔ اگر شروع کے اندر علمی لحاظ سے جوابات دیے جاتے تو اس کے نتائج یہ ہوتے، اسلام بدنام نہ ہوتا، حضور کے خلاف کارٹون نہ ہوتے۔ اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ تازہ ترین جو لٹریچر آتا ہے میڈیا کے اندر تو وہ بڑے واہیات حد تک چلا گیا حضور کے خلاف، یہ چیزیں بالکل نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہوتی ہی نہیں تھی، 40 سال پہلے، 30 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ مخالفتیں تھیں وہ صلیبیوں کے زمانے میں، اور یہاں اچھے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ سلمان رشدی کے معاملے میں جو غلطی ہوئی، پھر اس کے بعد معاملات میں ہوئی، ہمارے لوگوں نے وہ 9/11 کے بعد وہ بالکل ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا جذباتیت کا، اس سے اسلام کو بہت بڑی بدنامی ہوئی، اور اسی کا فکر اور خوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تھا۔ تو لہٰذا سیرت پر اگر عمل کیا جائے گا تو یہ جتنے واقعات ہیں ابھی سارے میں نے بیان نہیں کیے ہیں، ان کو واضح کیا جائے، مسلمان ان پر غور کریں، اور یہ بیانیہ جو جذباتیت کا ہے یہ قرآن حدیث سیرت کے سراسر خلاف۔ میرے لیے حیرت کا مقام ہے کہ اصل بیانیہ ابھی غیر مسلموں تک، دنیا تک پہنچا ہی نہیں ہے، اور جو غلط بیانیہ ہے وہ ان تک ہے۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ تیسری بات یہ ہے کہ دعوتی ذہن اور دعوتی کردار کی ضرورت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے بحاف پر، اور یہ ہمارے اندر نہ دعوتی ذہن ہے اور نہ دعوتی کردار ہے۔ میں اختصار کے ساتھ کہوں گا، یعنی اس کی تشریح کرتے ہوئے، کہ اس کے تحت مقامی کمیونٹی کے ساتھ ہمارے روابط اور انٹریکشن ہونا چاہیے، اس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ دعوت کے لحاظ سے بہت ضروری ہے، ہم تو آئسولیشن کے اندر ہے، نہ ہمارے علماء کو فکر ہے، نہ ہماری سیاسی لیڈرشپ کو ہے، نہ ہمارے دوسرے لوگوں کو ہے۔ پھر اس کے اندر مثبت لٹریچر، بات وہی ہے جو حضرت حسان بن ثابت اور دوسرے شعراء کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا، آج اسی کی ضرورت ہے کہ دلائل کے ساتھ لٹریچر لوگوں تک پہنچایا جائے۔ پھر اس کے اندر جو حضور کی سنت ہے، جو لوگ انتہا پسند ہیں، مثلا فار رائٹس ہیں، ہمارے خلاف کام کرتے ہیں، کارٹون وہ چھاپتے ہیں، شائع کرتے ہیں، ان کو براہ راست دعوت دی جائے، یہ حضور کی سب سے بڑی سنت ہے۔ یہاں پر میں برلے کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آج سے 20-22 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں نارتھ کے اندر مسلم یوتھ اور انگلش یوتھ کے درمیان رائٹس اور کچھ فسادات ہوئے تھے۔ برلے کے اندر، یہ نارتھ میں، لنکا شائر میں، اور اولڈم کے اندر اور بریڈ فورڈ میں، ان تینوں جگہوں پر وہ آپس میں فسادات ہوئے تھے۔ فسادات تو ہو گئے، اور اس کے بعد وہاں برلے کی جو UKIM کی مسجد کے اس زمانے میں جو یوتھ تھے، کمیٹی تھی، اب وہ نہیں ہے بدقسمتی سے۔ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ بڑے زبردست ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے دعوت کا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسجد اوپن ڈے رکھتے ہیں، اور یہاں پر جتنی بھی وہ برٹش نیشنل پارٹی اور نیشنل فرنٹ، اس زمانے کے اندر یہ لوگ تھے۔ آج تو فار رائٹس کے نام سے نئی تنظیمیں آ چکی ہیں، اس زمانے میں نہیں تھی۔
اس زمانے میں نیشنل فرنٹ اور BNP اس کے لوگ تھے, ان کے کچھ کونسلر بھی تھے. ان سب کے پاس ہمارے مسلم یوتھ گئے, حالانکہ کچھ دن پہلے فسادات ہو چکے تھے, حالات کشیدہ تھے, نفرت تھی دونوں جانب سے, اور انہوں نے ٹارگٹ کیا, ان تک پہنچے, ان کو دعوت دیا, اب ہماری مسجد میں آئے. ان کو توقع تھی کہ زیادہ سے زیادہ 15-20 افراد آئیں گے, تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ 200 کے قریب لوگ آ گئے, اور ان کے اندر ان کے سارے لیڈر تھے. وہاں پر انہوں نے اچھے سکالر کو بلایا, ان کی تقریریں ہوئی, سوال جواب ہوا, اور ان کی ضیافت کی گئی. آخر کے اندر جو ان کا لیڈر تھا, اس کا بیان ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے, تمام مسلمانوں کے لیے, یہاں کی UK کی مسلم کمیونٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں, اور یہ بہت بڑا تھپڑ ہے ہمارے منہ پر, اگر ہمارے اندر کوئی شرم اور حیا ہو, اسلام کی کوئی چیز ہو. اس نے یہ کہا, اتنے سوالات بڑے سخت تھے. آپ جانتے ہیں کہ فار رائٹ کے لوگ جب سوالات کرتے ہیں تو ان کا انداز اور سوال کتنے شارپ ہوتے ہیں, اور ان کے اچھے جوابات دیے گئے. آخر میں ان کے لیڈر نے یہ بات کی کہ اگر اسلام یہ ہے جو آپ لوگوں نے بتایا ہے, اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے, یہ تو رحمت ہے, اس کی تو ضرورت ہے آج ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ وحشی ہیں, یہ مونسٹر ہوتے ہیں. اس نے یہ مونسٹر کا لفظ استعمال کیا. ہمیں یہ بتایا گیا ان کے اندر وحشت ہوتی ہے, یہ قتل کرتے ہیں مذہب کے نام پر, مگر آپ نے جو اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا نقشہ پیش کیا, یہ تو رحمت ہے, بلیسنگ ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ تمہاری کوتاہی ہے کہ تم اس اسلام کو ہم تک نہیں پہنچا سکتے, اس کے ذمہ دار تم. اس کو میں نے تھپڑ قرار دیا اپنے منہ پر اور پوری کمیونٹی کے منہ پر. دعوت یہاں پر ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جی, اور اس کے اندر باقاعدہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی. تو آخری بات اس کے اندر جو میں کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی دعوت کا حصہ ہے کہ اچھائیوں کی قدر کے ذریعے یہاں پر اپنے مسائل کو حل کیا جائے اور غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر بلا شبہ مسلمانوں کے لیے مسائل ہیں, بلا شبہ خود ان کے لیے مسائل ہیں سوسائٹی, اور یہ ہر سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے, یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہاں پر خوبیاں بھی بہت زیادہ ہیں, اور اصول یہ ہے, پرنسپل یہ ہے, دس از دا اسلامک پرنسپل, کہ خوبیوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے, خوبیوں کی قدر کرتے ہوئے خامیوں کو دور کیا جائے. یہ بات, یہ اصول جس طرح ایک سوسائٹی کے لیے صحیح ثابت ہوتا ہے, اسی طرح انفرادی طور پر بھی یہی ہے. مثلا کوئی آدمی اگر بگڑ جائے تو آپ اس کی برائیوں کو اچھال کر اس کو اصلاح کی طرف نہیں لا سکتے, اور بگڑ جائے گا. ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں, بھائی وہ تیرے اندر تو یہ خوبیاں تو ہوتی ہیں, ہر آدمی میں خوبیاں, تیرے اندر یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, اور اس خوبی کے باوجود یہ کام تو نے کیوں کیا ہے. اس سے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. یہی پرنسپل سوسائٹی پر بھی ہوتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو واضح اپریشیٹ کریں اور ان کی بنیاد پر اصلاح کریں. اس کو دعوت. ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم محض نقاد ہیں, ہمارے اندر اپریشیشن نہیں ہے, جبکہ ہم یہیں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور اگر ہمارے بس میں ہو تو میں عموماً کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو بھی وہاں سے اٹھا کر یہاں پر لے آئیں جو مر چکے ہیں اس حد تک. اس کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ اپریشیشن کا, اپریشیٹ کیجیے. وہ ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. یہ جو مقدمہ تھا اسے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر فضل و کرم فرمائے اور ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اس سے ریلیٹڈ ذرا اللہ سبجیکٹ جو ہے وہ یہ جو لیٹسٹ فرانس میں ہوا ہے کہ ایک ٹیچر نے کچھ رسول اکرم کے کارٹونز اسٹوڈنٹس کو دکھائے اور ان اسٹوڈنٹس نے کچھ رپورٹ کر دیا سوشل میڈیا پہ. 18 سالہ نوجوان جو مسلم تھا چیچنیا سے, اس سے وہ برداشت نہیں ہوا اور اس نے آ کے اس ٹیچر کا گلا کاٹ دیا. He actually killed him. اب یہ ہے کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ اس معاملے میں آیا
سارا قصور جو ہے اس نوجوان کا ہے یا کہ ٹیچر کا ہے؟ اور اگر وہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کو فریڈم آف سپیچ کا نام دے کے یہاں تک کہ ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی الٹی پلٹی باتیں کر رہا ہے، تو اس سچویشن میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. دیکھیے یہ سچویشن صرف آج ہی تاریخ میں پیدا نہیں ہوئی، یہ ہماری جذباتی سوچ ہے کہ اس کے ذریعے ہم سوچتے ہیں. اب اسی توہین کو آپ ذرا نبی علیہ السلام کے دور تک لے جائیں. وہاں بھی جو منہ پر توہین ہوتی ہے وہ زیادہ سنگین ہوتی ہے بنسبت اس کے صدیوں بعد کوئی آدمی اٹھ کر کرے، جبکہ پیغمبر جا چکا ہے. منہ پر زیادہ سنگین ہے. صحابہ سے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تلوار نکالی نا، اس کی گردن پر رکھ دی. حضور نے ان کو منع کر دیا. یہ لا ہے. اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صبر جو ہے وہ قیامت کے 12:10 کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کو اس زندگی کے اندر ثابت کرنا ہے. اگر یہاں پر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آخرت میں ضرورت ہی نہیں. اور وجہ کیا تھی کہ اس سے بدنامی ہوتی ہے، اس سے اور زیادہ حضور کی توہین آتی ہے سامنے. اس لیے میں نے کہا کہ آج سے 50 سال 40 سال پہلے جو صحیح بیانیہ ہے اس پر اگر ہم مسلمان قائم رہتے اور متبادل جو حضور نے بتایا وہ کرتے تو نہ وہ نہ یہ کارٹون ہوتے، نہ فلم ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اس لیے سامنے آئی کہ ہم لوگوں نے یہاں پر وہ کام کیا کہ جس سے اشتعال پیدا ہوا ان لوگوں کے اندر، اور انہوں نے بھی فریڈم آف سپیچ کو مس یوز کیا ہے. یہی وہ بات ہے کہ جسے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ریئلائز کروایا. ابھی جو میں نے دعوت کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ یہاں کے اداروں کو یہ بتانے کی ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی حدود ہوتی ہے، اور وہ آپ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس کے اندر نہیں ہے. کسی ٹیچر نے جب وہ کارٹون دکھائے تو اس پر جب اس کا گلا کاٹا گیا تو اس سے بدنامی ہوئی. وہی بات جو حضور جس بدنامی سے ڈرا کرتے تھے، زیادہ بدنامی ہوئی، زیادہ شور و شغب ہوا. اب اس کے مقابلے میں اور زیادہ کارٹون آئیں گے. اگر وہ صبر سے کام لیا جاتا اور اس ٹیچر کو سمجھایا جاتا، حضور کی پکچر بتائی جاتی، وہ توبہ کر لیتے. کہ برلے کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. وہ لوگ انسلٹر تھے جو ان کو بتایا گیا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ تعلقات بڑے بہترین ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اور وہ شدت کم ہوئی. یہ جذباتیت ہے. یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو دراصل پمپ کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو توہین ہے یہ انتہائی سنگین ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، کوئی برداشت نہ کرے. اس بیانی کی وجہ سے اس نے غلط کام کیا جو غیر اسلامی ہے. اس کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ وہ پورا مطالعہ کرتا، وہ اس ٹیچر کو پہنچتا، اس کو حقائق بتاتا، یہاں تک کہ وہ ٹیچر معافی مانگتا. عین ممکن تھا کہ وہ اپنے ارادے سے باز رہتا اور بعد میں وہ جو ہے نا وہ رجوع کرتا. اور ایسے واقعات ہیں ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس لحاظ سے اس معاملے کے اندر تو جو ہے کہ یہ ان اسلامک ہے. دوسرا جو معاملہ ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کا اکٹھا ہو کر سب کو، جبکہ ہم اکٹھا نہیں ہیں. یہ بھی بہت بڑا جرم. اکٹھا نہ ہونا، اتحاد نہ ہونا، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. یہ معمولی جرم نہیں ہے. اس کے اندر مسلمانوں سب کو اگر ایک دن مل کر، یہ ذرا میں جذباتی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو جذباتی طور پر لینا سنجیدہ نہیں. اگر سب کے سب مسلمان مل کر ایک دن اس جرم کے اندر خودکشی بھی کر لیں تو پھر بھی جائز ہے ان کے لیے، کیونکہ متحد نہ ہونا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس کے اوپر یہ سزا اپنے اوپر وہ لاگو کر. پلیز یہ بات میں جذباتی طور پر کر رہا ہوں، یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ مسلمان متحد نہ ہونے کو معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی سارے اللہ کا فضل صرف اس وجہ وہ قرآن کے اندر بار بار ہے. صاحب اس میں لیکن یہ بھی ذرا نوٹ کریں وہ نہیں، مجھے ذرا کمپلیٹ کریں کہ مسلمان کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان متحد ہو کر ان تمام جتنے بھی فار رائٹس ہیں ان تک پہنچے، ان سے ملاقات کریں، ان کو صحیح پکچر بتائیں، رات دن یہ مشن بنائیں. آپ نہیں کریں گے تو یہ چیز ہوں گے آپ مجرم ہیں اللہ کے یہاں. ان کا معاملہ تو یہ وہ مانتے ہی نہیں ہے نا قرآن کو. آپ اس جرم کو تو تسلیم کریں، یہ جرم ہے اللہ کے یہاں. حضور نے جب منع کر دیا ایسا نہیں ہوگا، میں بدنام ہوں گا، تو ہم کون ہوتے ہیں حضور کے اس فرمان کے خلاف چلنے والے؟ جبکہ ہم سے زیادہ جذباتی حضرت عمر تھے، حضرت خالد بن ولید تھے کہ جنہوں نے میدان فتح کیا. ہم نے تو کوئی میدان ہی فتح نہیں کیا. وہ آپے سے باہر ہو گئے، تلوار کھینچ لی. ذرا تصور کے حضور نے منع کر دیا. ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے. اور یہ جو کارٹون نکل رہے ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، حماقتوں کی وجہ سے.
جو ہم نے کی ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو لڑکے نے کیا تھا تو اس نے قتل ایک فتوے کے بنیاد پہ کیا تھا جو ٹیچر کو مارا گیا, اور یہ ایک طرح سے اسلامک سسٹم میں ایک فلا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک فتویٰ جاری کر دیتا ہے. جس طرح آیت اللہ خمینی نے فتویٰ جاری کیا, اسی طرح اسامہ بن لادن نے بھی فتویٰ جاری کیا, اسی طرح اس ایریا میں کسی ریڈیکل مسلم کلرک نے بھی فتویٰ جاری کیا تھا کہ ٹیچر کو قتل کیا جائے. تو اسلام میں اس فتوے کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ فتویٰ صاحب علم لوگ جاری کریں؟ اب تو یہ ہوتا ہے کہ جو 8 سال مدرسے کا کورس کرتا ہے وہ ہی از کال مفتی, اور ہر وداؤٹ اینی پراپر نالج وہ ایک اسلام کا نصاب کر کے وہ دے آر انٹائٹل ٹو ایشو آف فتویٰ. اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جہاں سے ہر گلی سے فتویٰ نکلتا ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسلام کچھ اچھے فتوے بھی ہیں لیکن عموماً پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی انسائٹ نہیں ہوتی ان کی کہ دے کین ایشو ورلڈ وائڈ فتویٰ. تو اسلام میں ایک طرح سے کوئی سینٹرل اتھارٹی بھی نہیں ہے, کیونکہ اسلام وہ مذہب نہیں بننا چاہتا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے چرچ تھے کہ ویری پاورفل, اس طرح کرسچنس کے بھی چرچ تھے, دے بیکیم ٹو پاورفل اینڈ ٹو کرپٹ. تو اسلام وہ بھی نہیں چاہتا, لیکن اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہر گلی سے فتویٰ ایشو ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. اسلام کے اندر جو نظام ہے اس میں یہ ہے کہ علماء کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, ان کی ایک کونسل ہونی چاہیے سب کی, اور ان میں بہت مجتہد کا درجہ رکھنے والے علماء اور مفکرین ہوں, اور وہ معاملات پر جن کو سوسائٹی کا بھی علم ہو, وہ جدید چیلنجز کو بھی سمجھنے والے ہوں, اس حد تک ان کی تعلیم ہو, تقوی ہو, تو وہ فتویٰ جاری کریں. یہ صورتحال ہمارے اندر نہیں ہے. اس لیے اور اس کی وجہ سے جو لوگ فتویٰ جاری کرتے ہیں ان کے اندر فتویٰ جاری کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, نہ ان کا معیار تعلیم وہ ہوتا ہے. ہم وہ ایک بھیڑ چال ایک چیز ہم نے رٹائی ہوئی ہے, اور اس حوالے سے جو بیانیہ میں نے پیش کیا تمام محققین اسی پر قائم ہیں, لیکن ایسے لوگ کم ہیں. ہمارے ہاں سودا وہی بکتا ہے کہ جس کے اندر جذباتیت زیادہ ہو. اب اس کے اندر اس حد تک ہم نے اپنے, اور کسی زمانے کے اندر میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں, کہ اتنی جذباتیت پیدا کر دی ہے کہ جو حقائق میں نے قرآن, احادیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیے ہیں یہ عموماً مسلمانوں کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. یہ اہل فکر, اہل نظر, سنجیدہ لوگ تو ان کو جان لیں گے, لیکن گراس روٹ لیول پر جو چیزیں چلتی ہیں وہاں جذباتیت چلتی ہے, اور اتنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو یعنی قائل کرنا, اس جذباتیت سے ہٹانا, کہ یہ کار دارت بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہوں وہ اپنے طور پر کام کریں, اس پر لکھیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کا فطری طریقہ یہی ہے. ورنہ جہاں تک اس جذباتی نیریٹو کا تعلق ہے, سٹانس کا تعلق ہے, یہ اس وقت معروف یہی ہے, اور لوگ شاید اس کے خلاف سننے کو تیار نہیں, لیکن یہ قرآن اور حدیث اور حضور کی سیرت کے سراسر خلاف ہے. اور اس کے سب سے زیادہ وکٹم ہم مسلمان ہی بنے, ہم ہی نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے, اسلام کو بھی بدنام کیا ہے. پھر یہ کوئی کسی شاتم رسول کی حد تک یہ فتوے, یہ جذباتیت نہیں جاتی. یہ ہم آپس کے اندر بھی ہے, شیعہ سنی کے اندر ایک دوسرے کو ہم نے لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا ہے. وہابی غیر وہابی کی حد تک ہے. یہ وہ 2 دھاری تلوار ہے, بلکہ یہ 4 دھاری تلوار ہے جو ایک طرف بدنام بھی کرتی ہے اور ہمیں ہی کاٹ رہی ہے. ابھی تک تو ہم مسلمان ہی اس کے وکٹم ہیں اور اس کے مظلوم ہیں, اور اسلام ہی بدنام ہوا ہے, اور ہم کوئی اہم کام نہیں کر سکے. حضور کا جو صحیح تعارف ہے مغربی دنیا کے اندر, ابھی تک اس کام کو یا اس مشن کو ہم ادا نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب اگر میں عرض کروں تھوڑا سا, آج میں بہت متاثر ہوا اس بات سے کہ آپ کا یہ لیکچر جو ہے الحمدللہ
بہت ہی یعنی استدلال کے ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ اگر میں بھی عرض کروں کہ وہ رشدی کی کتاب کے لیے میرے اوپر بھی ایک ملحد کا الزام تھا، اور جب میں نے کہا تھا وہ کتاب قائم رہے گی، ہم کو ریزن کرنا چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو ٹاکس ہیں، تقاریر ہیں، اس میں آپ قلم بند بھی کریں. اس کو آپ کو یوٹیوب پہ رکھنا چاہیے کہ تاکہ عام آدمی بھی اس کو پڑھ سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں اشتعال دینے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اور صحیح بات ہے کہ جو 18 سال کا لڑکا جو مرا ہے، کہیں بھی کسی حالت میں بھی اس کو یہاں لندن میں بھی ایک آدمی کو اس کا سر قلم کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سولجر کا. تو اصل میں خطائیں ہماری ہیں. اور دوسری ہماری خطا یہ ہے کہ ڈسپائٹ ہمارے جتنے اختلافات ہیں، اگر آپ غور کریں اس بات کو، جو اس زمانے میں نے بھی کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اثنا جو لوگ ہیں وہ خارج الاسلام ہیں، اور فتویٰ انہی کا تھا، حجت الاسلام کا ہی فتویٰ تھا. تو ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ یہ مسائل ہیں کہ ہمارے علماء بعض اوقات وہ جیسے یعنی ریڈ انڈین امریکہ کے لیے کہتے تھے کہ وائٹ مین اسپیکس وتھ فوک ٹنگ. ہمارے ہاں بھی وہ فوک ٹنگ موجود ہے، ایک طرف کچھ کہتے ہیں دوسری طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ماشاءاللہ میں بہت متاثر ہوں اور میں بہت سیکھ رہا ہوں اس سے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ جو ٹاکس ہیں، ان کو قلم بند کیجئے، ان کو ایسا آپ کتابچوں میں چھاپیے. ہم اس کے لیے آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے کہ آپ لائیں سامنے، کہ تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہوں. ہمارے ہاں اصل میں ہے یہ کہ آپ سے اگر کسی سے پوچھا جائے، کسی آدمی سے کہ مجھے بتاؤ ایمان کیا ہے، وہ اسلام کیا ہے، 5 اس کے فنڈامنٹ ہے، ایمان کیا ہے، اس کے 6 فنڈامنٹ نہیں بتا سکیں گے. تو ہمارے ہاں جو جذبات زیادہ ہیں، تو اس کے لیے میں کہوں گا، یعنی آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، مگر یہ کہ ہمارے سے جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ ہم وہ کریں گے کہ آپ اس کو قلم بند کیجئے انشاءاللہ. جزاک اللہ خواجہ صاحب، آپ نے کافی حوصلہ افزائی کی. ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بھائی گل عمران صاحب تو یوٹیوب کے لیے سب کو ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو قلم بند کر کے آگے پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ نے اہم ذمہ داری کی جانب توجہ دلائی ہے. دوران گفتگو اور آپ نے جو فتویٰ کا ذکر کیا وہ ایران کے حوالے سے، مجھے اب بات یاد آ گئی کہ آیت اللہ خمینی تو اسی زمانے میں فوت ہو گئے تھے 89 میں، جون 89 میں، جبکہ یہ تحریک چل رہی تھی رشدی کے خلاف. جو بعد کی جو قیادت آئی خامنئی کی، انہوں نے مارچ 1996 میں اس فتویٰ کو واپس لے لیا تھا. بالکل واپس لے لیا گیا تھا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، ان کا اعتراف کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح طور پر اعتراف کیا گیا تھا. اس فتویٰ نے کام بڑا خراب کیا تھا. عام آدمی کو پتہ نہیں ہے. جی عام آدمی کے کام سے بات نہیں گزری. تو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور ہمارے یہ چیزیں ہمارے عمل میں آئیں کہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں انشاءاللہ. الی سبیل ربک بالحکمت، ہمیں حکمت اور موعظہ سے کام کرنا ہوگا. آمین. بالکل بالکل، یہ تو حضور کی سنت سب سے بڑی یہی ہے. کلیکٹیو لیڈرشپ اور وزڈم کی بھی تو کمی ہے نا. ہماری لیڈرشپ بھی تو کوئی اتنی کوالٹی کی نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں میکرون کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ مطلب آگے سے اس کو کوئی دلیل کے ساتھ کوئی جواب نہیں دے سکتا. آج وہ عمران خان نے دیا تو پورے فرینچ پیپرز میں انہوں نے بڑے اپریشیٹو طریقے سے اس کے بیان کو، اور انہوں نے جو پورا اس نے جو دیا ہے وہ طریقے سے فرانس 24 وغیرہ والوں نے کوریج دی ہے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں اور اس میں دلیل ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں پر سب سارا جو لاجک کے بغیر جو ہوتا ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے. امام غزالی جیسے جو لوگ تھے فلسفی کی، انہوں نے کتابیں لکھی، وہ ابھی بھی فلسفی کی کتابیں جو ہیں یہاں پر دنیا کی بیسٹ کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہیں. ہم لوگوں نے جو ہے ہمارا اپنا بھی بڑا قصور ہے کہ ہماری لیڈرشپ اور کلیکٹیو وزڈم ختم ہو گئی ہے نا، کہ ہر چیز جو ہے اس میں ریشنل تھنکنگ کی بجائے ابھی پاکستان میں اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات بھی کرتے نا تو لوگ جو ہے نا وہ سننے سے پہلے ہی آپ کو نا وہ بس ایسے فتوے لگاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے. وہ ڈر کے مارے کوئی بندہ بات بھی نہیں کر سکتا نا اس چیز کو ڈسکس کر سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو. ہاں وہاں پر تو بالکل، پاکستان میں تو برداشت نہیں ہے بالکل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلمان صاحب نے بات کی تھی کہ ہمیں دلیل کے ساتھ اس چیز کو
کا دفاع کرنا چاہیے, اور دلیل ہمارے پاس موجود ہے. میں یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کی رولنگ پڑھ رہا ہوں جس نے کہا, میں بلکہ یہ رولنگ خود ہی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ruled that insulting Islam's Prophet Muhammad is not covered by freedom of expression. Defaming the Prophet goes beyond the permissible limit of an objective debate and could stir up prejudice and put at risk religious peace, the ruling stated. The decision by a 7-judge panel came after an Australian national identified as Mrs. S. held two seminars in 2009 in which she insulted the Prophet. تو قانون نے ہماری طرفداری کی ہے کہ انسلٹنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ اے فریڈم آف ایکسپریشن. تو ہم مسلمانوں نے اس کے بارے میں کیا تحقیق کی ہے اور اس رولنگ کو کیوں نہیں اپنے حق میں ہم نے یوز کیا؟ یہ ہماری تو شمس العارفین صاحب وہی بنیادی کمزوریاں ہیں کہ ہمارے سامنے یہاں پر بھی اسلام کا وہی تصور ہے جسے ہم وراثت میں پیچھے سے لے کر آئے اپنے کلچر سے, کہ جس کے اندر کلچر ہے, اپنے مفادات ہیں, اپنا فرقہ ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو اس سطح پر جا کر لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. اور اسلامی قانون کی جو فکری عظمت ہے, اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اس دور میں یہاں کے اپروچ کے مطابق, معیار کے مطابق اسلامی قانون اور تعلیمات کی جو فکری عظمت ہے اس کو ثابت کیا جائے یا اس سے آگاہ کیا جائے. یہ ہے دعوت کا کام. اس کی طرف مسلمان نہیں آ رہے اور ہمیں ان معاملات کے حوالے کر دیا گیا ہے جو سطحی ہیں, کہ جس پر ہم فوری طور پر برافروختہ ہو جاتے ہیں, غصے کے اندر آ جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے لیکچر کے اندر وہ بہترین مثال پیش کی کہ اب دیکھیں, ہم نبی علیہ السلام کو صرف اللہ تعالیٰ کا رسول, آخری رسول اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں, عبدہ و رسولہ. ہر نماز کے اندر اسی کا اعلان ہے. جبکہ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ہی نہیں, خدا کا بیٹا, خدا کی لائٹ اور بلکہ خدا تک مانتے ہیں, یہاں تک. اور جب ان کے خدا کی توہین ہوئی تو ان کو ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ صدمہ ہوا, مگر انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا اس فلم پر, The Last Temptation of Christ. اس پر انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو زیادہ مؤثر تھا, جس کے اندر پبلسٹی بہت کم ہو سکتی تھی تاکہ اس کی پبلسٹی نہ ہو, جس کے اندر نقصان نہیں تھا, مگر یہ انتہائی صبر کا راستہ تھا. اور مسلمان صبر کے اندر پیچھے ہے. یہی کامیابی صبر کے ساتھ ہے. اگر صبر پر ہم لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا محنت کریں کہ یہ کیا چیز ہے, اس کو سمجھیں, تو ساری کامیابیاں اسی کے اندر ہے. صبر تو ہم بزدلی کی علامت سمجھتے ہیں. مسلمان میں کیا صبر کیا ہے؟ یہ بزدلی کی علامت ہے. اور اس میں پھر وہ خود ہی وکٹم بن جاتے ہیں. قہر درویش بر جانے درویش. درویش کا جو قہر ہوتا ہے نا فقیر کا, وہ اپنے اوپر, دوسرے پر تو وہ نہیں نکال سکتا, کمزور ہوتا ہے. وہی معاملہ جو ہے ہمارے مسلمانوں کا اس وقت ڈائریکشن غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو قرآن اور سیرت کی طرف بلایا جائے. مجھے مسلمانوں کی سوچ پہ کچھ ہنسی آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو مارنے پہ بھول جاتے ہیں, جبکہ ہم خود دن میں 500 دفعہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, ان کے سیرت کو رد کرتے ہیں, ان کے پیغام کو رد کرتے ہیں, قرآن کو رد کرتے ہیں. تو اگر وہ چیز جو ہے کہ گستاخی رسول کا واجب القتل ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ماننا چاہیے. صحیح ہے وہ چیز. اور اس سے بھی یہ بات تھوڑی سی آگے جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ مقدس ہے, اور نبی علیہ السلام کا تو سارا مشن ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسانیت کو متعارف کروانا, اس کی عبادت کے لیے نا. توحید کا مطلب تو یہ ہے. اب ہم اتنے بحث ہیں کہ ہمارے ہاں قانون توہین رسالت تو ہے, لیکن قانون توہین اللہ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی تصور ہے ہمارے ہاں. تصور یہیں پر آپ کا کتنا بڑا تضاد ہے, اور یہیں سے سارا موقف ہی غرق ہو جاتا ہے اس سرے سے. اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی سرے سے, کہ جو بڑی شخصیت اس کا کوئی قانون نہیں. اب حضور, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑے ہو گئے.
پھر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، دیکھیے یہ بھی عیسائیوں نے اس کو اس زمانے میں فائنڈ آؤٹ کیا تھا، یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ کنٹراڈکشن موقف کے اندر، کہ جو توہین کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی حیثیت ہے، وہی حیثیت تمام انبیاء کی بھی ہے، کیونکہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں کے درمیان ان کی حرمت، عزت، اس میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، اس میں برابر ہے، درجہ بندی میں فرق ہے، حضور افضل ہیں، لیکن نفس رسالت کے اندر سارے برابر ہیں، سب کا یکساں احترام ہوگا۔ قانون یہ ہے کہ ایک انسان تمام انبیاء کو مانتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، قانون یہ ہے قرآن کا۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں توہین ہوگی تو ہمیں اسی انداز میں وہاں ریئیکٹ کرنا پڑے گا جس انداز میں ہم حضور کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ابھی جو فلم آئی تھی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ، اس پر مسلمان خاموش رہے، تو عیسائیوں نے اعتراض کیا۔ جب رشدی پر ہم لوگ باہر آئے تو اس زمانے میں جو ہمارے وہ انٹرفیس ڈائلاگ ہوتے تھے تو اس کے اندر یہ پوائنٹ آیا کرتا تھا رشدی کے اس دور میں، کہ اس سے پہلے جو حضرت مسیح کے حوالے سے ہے تو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہاں بھی کنٹراڈکشن ہے۔ تو بڑی کنٹراڈکشن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم بحث ہیں، وہاں کوئی توہین کا کوئی قانون ہے اللہ کی جو سب سے بڑی ذات ہے؟ تو قدم قدم پر کنٹراڈکشنز ہیں، اس لیے کہ ہم اصل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ حضور نے اس زمانے میں صحابہ کو جذباتیت سے ہٹا کر، حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس پوری عرب قوم کو جو بات بات پر لڑا کرتی تھی، قبائلی لڑائیاں ہوتی تھیں، 120 سال تک جنگ بواس گزری ہے، اندازہ کیجئے، اس لڑاکا قوم کو حقائق پر لائے، اس کو صبر سکھایا اور عظیم قوم بنایا کہ پوری دنیا کی مہمان، یہ معمولی بات نہیں، اور آج ہمیں اسی پر چلنا ہے، یہی سب سے بڑی سنت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر تو اپنے اتنا اختلاف اور اتنی کنٹرڈکشن ہے۔ میں ویسے ہٹ کے بات ہو رہی ہے عباسیڈ اور اس کو تو میں نے لوگوں نے کافی پڑھا ہے، لیکن یہ کہ میں آج کل سلجوکس کی ہسٹری وغیرہ دیکھ رہا ہوں، تو اس میں امام غزالی اور وہ باطنی فرقہ، حشیشین گروپ، اور وہ جو سارا حسن صبا وغیرہ کا، تو میں تو یہ پڑھ کے اور دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ ہم لوگوں نے، ہماری تو خلفاء راشدین سوائے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں بحثیت اتنا اختلاف، اتنی تضییق اور اتنی وہ مطلب کہنا چاہیے آپس میں اتنا ہم لوگوں کا مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ یہ تو اللہ نے معجزے سے کو اسلام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ہم دوسروں کی کیا فکر پڑی، اپنا میں تو کہتا ہوں گھر کو صفائی کرنے والی بات ہی ہے۔ حضرت ابوبکر کی خلافت سے جو اپنا کیا کہتے ہیں اختلاف شروع ہوا، اگر آپ وہ سلجوکس کی وہ پڑھ لیں، اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو کیا ملک شاہ جو ہے اس کا ٹائم کو پڑھیں، تو وہ جس میں امام غزالی وغیرہ ہے، تو وہ بندے کے سر گھوم جاتا ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے تھے جب یہ فدائی وغیرہ جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ اپنا حسن صبا وغیرہ لے کر آئے تھے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں تو اپنی فکر پڑنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے کیا ستیہ ناش بنایا ہوا ہے اپنا 1400 سال سے، باہر پتہ نہیں کہاں ہم دیکھتے پھرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ دراصل ان سارے اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے پاس جو بہت بڑی رحمت ہے اور جس نے ان کو پھر بھی ایک امت کی شکل میں برقرار رکھا ہوا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو صحیح معنوں میں محفوظ ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ یہ دونوں بہت بڑا کام کر سکتی ہیں، ان سے بڑا کام آج بھی لیا جا سکتا ہے۔ میں کہ قرآن کے ساتھ وابستگی کے بعد اگر ہم ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف جائیں اور اس کے بعد احادیث کی طرف جائیں، کیونکہ احادیث سیرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، سیرت کا حصہ ہے۔ احادیث کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ بیک گراؤنڈ حضور کی سیرت ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو فرقہ پرستی ہے، نفرت ہے، اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں، اور ہم دوسرے لوگوں، امتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے، کہ جس کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں، اسے درست کریں۔ اگر کسی اور کے کوئی سوال ہو تو ڈاکٹر صاحب، یہ جی میں عمر کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جی جی چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو جی پاکستان میں آج کل نیا رواج آئے گا کہ وہاں پہ ربیع الاول کا کیک بنایا جاتا ہے، اور بڑے اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ یہ 40 من کا کیک عموماً فیصل آباد میں بنتا ہے، 40 من کا کیک، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ لگا کے
وہ بناتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جتنے کروڑ روپے انہوں نے وہاں ایک کا ایک بنانے پہ لگائے ہیں اور وہی پیسے وہ کسی غریبوں میں تقسیم کر دیتے جو لوگ بچے کچرا کھونڈی سے کھانا کھا رہے ہیں اور جن کے لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، فاقے کر رہے ہیں. تو وہ سیرت پہ عمل زیادہ مناسب ہوگا بجائے کہ شو آف کرنے کے لیے 40 من کا کیک بنائے. یہ تو انتہائی میں سمجھتا ہوں غلط کام ہے اسلام کے نام پر. یہ وہ بدعات ہیں کہ جو قوم کی جہالت اور پسماندگی کو ظاہر کرتی ہیں بہت زیادہ. وہ حکماء کا قول ہے، جو دانا لوگ ہیں لقمان حکیم جیسے، ان کے اقوال ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قومیں جب عزت اور عروج کی طرف جاتی ہیں تو وہ اپنے رہنماؤں کی سیرت کو اپناتی ہیں، لیکن جب وہ زوال کی طرف جاتی ہیں، پستی کی طرف، تو وہ سیرت کو مناتی ہیں، سیلیبریٹ کرتی ہیں، اپناتی ہیں. یہ سیلیبریشن کی ایک علامت ہے جو زوال اور پستی کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اس کو جو سیلیبریشن اور جشن ہے یہ زوال کی علامت ہوتی ہے، یہ بے عملی ہوتی ہے. قوم جب بے عمل ہو جاتی ہے تو پھر ان رسموں کی طرف آتی ہے جس میں اسراف ہے اور جس کے اندر یہ ایسی حرکات ہیں کہ دولت اور سرمایہ ضائع ہوتا ہے وہاں پر، اور اسلام روکتا ہے اس قسم کے اسراف سے. جی اگر سوال نہ ہو تو پھر دعا کر لی جائے. عمر میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی جی ضرور ضرور، ویلکم، موسٹ ویلکم. عثمانی خلافت کے دور میں جب فرانس نے اس وقت بھی ایک اسٹیج پہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت عثمانی خلافت والوں نے ان کو یہ تھریٹ دی تھی کہ آپ یہ جو ہے نا ڈرامہ بند کر دیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اگر یہ صحیح ہے تو اسٹیٹ لیول پہ ہی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جذبات میں آتے ہیں. اگر اسٹیٹ ہی اپنا رول ادا کریں تو اس طرح کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ عوام اپنے جو ہے نا قانون اپنے ہاتھ میں لیں. بالکل بالکل، یہ تو بنیادی اصول ہے. دیکھیے، وہ جب آپ ایک مقام پر ہوتے ہیں، آپ کی عزت ہے اور آپ کے پاس اسٹیٹ ہے. جب آپ جیسے ابھی ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے عمران خان کے اس بیان کا ذکر کیا جو اس نے اس فرانس کی صورتحال کے حوالے سے دیا ہے اور اس کو مناسب جگہ ملی. حالانکہ وہاں پر جو 22 کروڑ ہیں وہ سب کے سب مذمت کر رہی ہے، اور یہاں ہم لوگ بھی جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں ہم مذمت کر رہے ہیں. ہمارا وہ وزن نہیں ہے صرف ایک نے. اور حالانکہ وہ حکمران ہے جو غریب ملک ہے، اس کی کوئی اس ملک کی وہ اہمیت نہیں ہے جو سعودی عرب کی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں گا، یہ بڑے دکھ کے ساتھ آپ نے بڑی وہ دکھ والی رگ کو، دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس زمانے کے اندر رشدی نے انسلٹ کی تھی اور یہاں پر جلوس نکل رہے تھے، وہ چیز خیر جلوس نکلنا وہ ہماری غلطی تھی، بعد میں ہم سب نے اس پچھتائے. اب تو سب پچھتا رہے ہیں، اس کا متبادل ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ جو کچھ بھی تھا وہ حضور کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر تھا، محبت کی بنیاد پر تھا، اور ہم یہی جانتے تھے اس زمانے میں. اس علم کا یہ مطالعہ تو ابھی آپ نے کیا نا پورے ڈیپ کے اندر جا کر سیرت کے. اس زمانے میں ہمیں اتنا ہی معلوم تھا، ہم کریں حضور کے لیے، اسلام کے لیے اتنا ہی کر سکتے ہیں. مگر اس زمانے میں ہم جب سے زیادہ تنقید کیا کرتے تھے کہ سعودی عرب، وہ زمانہ تھا شاہ فہد کا، سعودی عرب کے جس کے بڑے کانٹریکٹ ہیں، اگر وہ ایک تھریٹ دے دے، ایک تھریٹ جس طرح کہ عثمانیوں نے دی تھی کہ میں اپنے ٹھیکے منسوخ کرتا ہوں مغرب کے ساتھ، سارا مسئلہ حل تھا، کتاب بھی ضبط، پبلسٹی بھی ضبط. جبکہ اسی سٹیٹ نے جو اپنے آپ کو خادم الحرمین کہتے ہیں، جن کی عزت مکہ اور مدینہ کی وجہ سے ہے، حضور کی وجہ سے ہے، اتنی دنیا جاتی ہے یہ حضور کی وجہ سے جاتی ہے. ہمیں حج کے اگرچہ حضرت ابراہیم نے قائم کیے تھے ہزاروں سال پہلے، لیکن ہم جو چاہتے ہیں حضور کے حکم سے جاتے ہیں. آپ نے کی، اور قرآن بھی حضور نے متعارف کروایا ہمارے لیے، ان کی بنیاد پر ہم اس کو کتاب الہی مانتے ہیں. اصل بات یہ جب ان لوگوں کو اتنی بڑی اہمیت حاصل ہے تو آپ یہ دیکھیں کسی زمانہ کے اندر یہ مطلب ہے صابر صاحب، ہمارے خواجہ مسعود صاحب جو ہمارے
पुराने बुजुर्गों में से है, ये इस बात से आगाह है कि एक जमाने में वो द डेथ ऑफ प्रिंसेस, यहाँ पर एक फिल्म तैयार हो रही थी जी जी मगरिब में, तो वहां पर शाही खानदान की जो प्रिंसेस जिसको कत्ल किया गया था उस पर, तो वो शाही खानदान के अंदरूनी राज बाहर लाना चाहते थे जनाब। उस वक्त के उन्होंने जब धमकी दी कि हम ठेके मनसूख करते हैं, सारा काम ठप हो गया, माली मफादात बढ़े, लेकिन जब हुजूर की तौहीन होती है कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो बात आपकी मैं बोलूँ ना कि ये जो स्टेट के लेवल पर, क़यादत के लेवल पर बात होती है, यही असल है। स्टेट के लेवल पर वही लोग इन मामलात को हल कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमारे हुक्मरान इस लिहाज से मुजरिम हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह ताला के यहाँ ये जिम्मेदार है सबसे ज्यादा, क्योंकि जो मस्जिद का इमाम और खतीब है, इसके कहते हैं इमामत सुगरा, ये छोटी इमामत है, और जो क़यादत है, स्टेट है, उसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इमामत कुबरा है। इसलिए इस्लाम के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जामे मस्जिद का खतीब वही होगा। उस जमाने में जो गवर्नर होते थे वो जरा वो खुतबा दिया करते थे, इसलिए कि इमामत कुबरा है ये जो हेड ऑफ द स्टेट। हाँ, और आज हमने उसको कहाँ तक पहुंचा दिया, हम समझते हैं वो जो मजहब और स्टेट की जो दूरी कर दी है, तो चलते चलते हमारे हुक्मरान इस बात पर फख्र करते हैं कि हमें सूरत फातिहा भी नहीं आती, क्योंकि हम सेकुलर हैं। एक सेकुलर स्टेट को मजहब से क्या ताल्लुक है? अस्तगफिरुल्लाह। ये वो मार है जो अल्लाह ताला उनको दे रहा है, और वो बैगिंग कर रहे हैं सब के सब, इतने वसाइल रखने के बावजूद। इतने वसाइल है, अगर सही इस्तेमाल हो तो हम मगरिब को दे सकते हैं। लोगों ने इस पर तज्जिया किया है, लिखा है, बाकायदा किताब है, तज्जिया मौजूद है। अब क्या किया जाएगा, कौन समझाए? तो सब एक छोटी सी अर्ज करूं कि उर्दगान जो है उसने क्रिटिसाइज किया है फ्रेंच प्रेसिडेंट को, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने गलत किस्म के बयानात दिए हैं मुसलमानों के खिलाफ। उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये फ्रेंच प्रेसिडेंट को अपना दिमाग टेस्ट कराना चाहिए। देखिए ना, हेड ऑफ द स्टेट जब अगर यही बात सऊदी अरब के और वो एमिरेट्स वाले करें जिनके बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उसका और ज्यादा असर होगा। पाकिस्तान को जो गरीब मुल्क समझा जाता है, तो हम तो मांगते हैं ना इनसे। तो जिनके साथ ठेके हैं, जिनके साथ चार पैसे हैं, अगर उनमें से एक ही कर दे तो मसला हल हो जाएगा। तो ये बात हेड ऑफ द स्टेट के लेवल की ये बात है, ये जुर्म है जो उनकी हुक्मरानों की तरफ से होगा। करें फिर एक हदीस की वजाहत चाहता हूँ, सॉरी। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई थी कि आपका ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि मैं आपके औलाद से, आपके माँ बाप से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। इस हदीस की थोड़ी वजाहत कर दें इस कॉन्टेक्स्ट में प्लीज। देखिए, इस हदीस का ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल पर और इस्लामी अहकामात पर अमल करने में है। इसका मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो विरसा छोड़कर इस दुनिया से गए हैं, उस विरसे के साथ आपकी मोहब्बत होगी, तब जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के साथ मोहब्बत। इसलिए कि उसके अंदर जो हलाम है, हलाल हैं, जो निज़ाम है, हुकूमत का निज़ाम है, उसके अंदर जो मुआशरती निज़ाम है, इबादात का निज़ाम है, हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद हैं, इनको सही माने में अदा करना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। और मुहद्दिसीन ने उसकी पूरी तशरीह यही की है वो उन अहादीस की। तो इससे मुराद जो हमारी जुबानी कलामी जो है ना, हम जश्न मनाते हैं, हम आशिक रसूल है, जुबानी सब के सब, मैं भी हूँ और भी सब हैं, ये मोहब्बत मुराद नहीं है। इस मोहब्बत की पुष्ट पर वो अमल और किरदार होना चाहिए कि जिसका हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाकायदा दूसरी अहादीस में जिक्र किया है। इन तमाम अहादीस को मिलाकर पूरा मफहूम बनता है। दुआ कर दे फिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा अर्फ़ा अन्ना अल-बलाअ वल वबा इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
جزاک اللہ جی، آمین۔ بہت بہت شکریہ، اللہ جزا دے۔